बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैदी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 24 दिसंबर मंगल का दिन शुरू हो चुका है। आज बड़ा तहलका खेज़ किस्म की दो डेवलपमेंट्स हुई हैं और ये डेवलपमेंट्स ऐसी हैं कि हुकूमत के पास अब बेबस इस्टेब्लिशमेंट के पास अब कोई चारा नहीं बचा। इनका रद्दअमल भी आ गया और ये मामला बड़ा ख़तरनाक हो गया। लेकिन डेवलपमेंट्स क्या हैं पहले सुने। बरतानिया की तरफ से यूरोपीय यूनियन के बाद आज 25 शहरियों की मिलिट्री अदालतों की सज़ाओं पर सख्त तरीन रद्दअमल। फॉरेन ऑफिस जो स्टेटमेंट जारी की, उसमें एक बड़ा अहम नुक्ता है जो शायद अभी तक किसी की निगाह में नहीं आया होगा। और उसके बाद जो दूसरी बड़ी डेवलपमेंट्स फ़ौरन अमेरिका की तरफ से, और ये आई है बाइडन की हुकूमत से, जो इस हुकूमत की दोस्त हुकूमत दफ्तर ख़ारजा ने मिलिट्री ट्रायल के हवाले से बड़ा बयान जारी कर दिया। और ये यूरोपीय यूनियन के बाद, बरतानिया के बाद अमेरिका की तरफ से, बाइडन हुकूमत की तरफ से, मैं ट्रंप का जिक्र नहीं कर रहा, ये जो डेवलपमेंट्स आई हैं, अब इस्टेब्लिशमेंट के पास क्या हाल है। हुकूमती तर्जुमान इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से क्या जवाब दे रहे हैं, बरतानिया के मामलात का किस तरह जिक्र कर रहे हैं कि वहाँ क्या सज़ाएँ हुई, दंगे फसाद में 9 मई में हमने सज़ाई दी तो क्या तकलीफ़ है, इसका फ़र्क क्या है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। और अमेरिका के बारे में भी अभी ये 6 जनवरी कैपिटल हिल की सज़ाओं का जिक्र करेंगे कि जी हमारा 9 मई का रद्दअमल था। लेकिन यहाँ ये फंस कहाँ गए हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बरतानिया की तरफ से जो भी जवाब आया, इंटरनेशनल दबाव में सबसे बड़ा इजाफा। और याद रखें, बरतानिया वो मुल्क है कि अमेरिका जो जनूबी एशिया की पॉलिसी ख़ास तौर पर पाकिस्तान के लिए जब इस्तेमाल करता है सफारती ताल्लुकात, तो वो बरतानिया को करता है। ये वो इत्तेहादी हैं। अब अमेरिका की अपनी खारजा पॉलिसी है और बरतानिया की अपनी कोई खारजा पॉलिसी नहीं, अमेरिका की पॉलिसी पे चलते हैं। 200 साल बरतानिया ने हुकूमत की यहाँ पर जनूबी एशिया में, जिससे असरात सियासी, कानूनी, तालीमी निज़ाम पर आपको आज भी नज़र आते हैं। बरतानिया को पाकिस्तान में तारीख़ी तौर पर एक सॉफ्ट पावर समझा जाता है, जिसके ज़रिए पाकिस्तान में जो सफारती हिकमत अमली है वो अमेरिका नाफिज करता है। और बरतानिया के और अमेरिका के मफादात एक जैसे हैं। जब भी पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करनी हो तो बरतानिया को सफारती चैनल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि पाकिस्तानी क़यादत तक ज़्यादा रसाई है। नवाज शरीफ बरतानिया में मौजूद है, इसहाक डार आपको याद होगा उसकी हवालगी का मामला था, तो बरतानिया ने अपना किरदार इस्तेमाल किया। अफ़गान मुज़ाकरात में भी बरतानिया ही अमेरिका के कहने पर फ्रंट पर आके करता रहा। बल्कि ये मौजूदा जो 2024 के इलेक्शन थे, ये जो हुकूमत बनी, वो भी बाइडन हुकूमत ने बरतानिया को इस्तेमाल किया था। तो इस लिहाज से बरतानिया की अहमियत को आप बड़ी अच्छी तरह ज़हन में रखें। अब चूँकि अमेरिका में तब्दीली आ चुकी है, बाइडन की हुकूमत जो है वो ख़त्म हो चुकी है, अब उसके कुछ दिन ही रह गए हैं। अब इन्होंने भी जाते जाते, वैसे तो बाइडन हुकूमत ने, जो इनकी दोस्त हुकूमत थी, मिसाइल प्रोग्राम पर पाबंदी के बाद दूसरा बड़ा धचका भी इन्हें लगा गई। वो टिशू पेपर, जिस तरह मैंने पहले बताया, गंदा टिशू पेपर इस्तेमाल करके फेंक दिया कि ज़रूरत नहीं है। अब बरतानिया की पॉलिसी में भी शिफ्ट आना था। अब बरतानिया के 20 पार्लियामेंटेरियन की तरफ से वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमे को ख़त लिखा गया। वो ख़त मैं आपको याद कराऊँ, उसका दूसरा पैराग्राफ बड़ा वाज़ेह है। डेविड लेमे ने अपने मेंबरान पार्लियामेंट को जवाब दिया। उसने कहा कि हम पाकिस्तानी खुद मुख्तारी का तो एहतराम करते हैं, लेकिन वज़ीर ख़ारजा के तौर पर सिविलियन के मिलिट्री अदालतों के मामले पर, ख़ास तौर पर इमरान खान के मामले पर, मुझे यकीन दहानी कराएगी वज़ीर ख़ारजा के तौर पर कि मिलिट्री अदालतों का कोई मामला ज़ेर गौर नहीं। पाकिस्तानी टॉप ऑफिशियल ने कहा कि इमरान खान के मामले में ना तो मिलिट्री अदालतों में जा रहे, ना सिविलियन के मामले में। और फिर वज़ीर ख़ारजा ने अपने मेंबरान पार्लियामेंट को यकीन दिलाया कि ऐसा कोई मामला नहीं, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। ये ख़त 11 नवंबर को भेजा गया और मिलिट्री ट्रायल का फ़ैसला पूरे 1 महीने और कुछ दिन के बाद हो गया। अब इस एतबार से वज़ीर ख़ारजा और बरतानवी हुकूमत की साख पर क्वेश्चन मार्क लग गया, सवाल लग गया। पार्लियामेंटेरियन पूछे कि भाई किससे आपने बात की, किसने आपको यकीन दहानी कराई थी। यहाँ तो 25 बंदों का ट्रायल भी हो गया, सज़ाएँ भी होगी। तो अब हुकूमत मजबूर होगी एक्शन लेने पर। बरतानिया, यूरोप और अमेरिका ये सब पाबंद है अक़वाम मुत्तहिदा के इंटरनेशनल कानून के, जिस पर पाकिस्तान के दस्तखत हैं। ये इंटरनेशनल मुआहदा, ये कोई मरीम नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ का कोई स्कूल खोलने का, अस्पताल खोलने का MOU साइन नहीं, इंटरनेशनल मुआहदा है। अच्छा, इसके ऊपर बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं मुआहदा है क्या। ये इंटरनेशनल कवानीन के 26 नुकाती मुआहदा है। इसकी 7 बड़ी अहम शराइत हैं और ये असल इसकी जो रूह है वो मिलिट्री अदालतों का, ख़ास तौर पर इंटरनेशनल कवानीन बनते हैं। आलमी बरादरी के सामने देखें, जब आप एक ज़िम्मेदार रियासत के तौर पर पेश हों तो फिर आपको अपने शहरियों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ और वो तमाम वादे पूरे करना होते हैं। फिर ये आपकी स्वाबदीद नहीं होती, मर्ज़ी नहीं होती कि आप करें या ना करें। आपने इस दुनिया में रहना है तो इन कवानीन पर अमल करना होगा। जैसे अब पाकिस्तान के कवानीन है, ना करें तो जेलों में, खैर वो करें ना करें वो तो खैर मामला दूसरा है। दुनिया में बहरहाल ये दस्तूर है, इस पर अमल ना करें तो फिर सज़ा है। वो सज़ा क्या है? अब मुआहदे के 7 अहम नुकात पहले सुने। बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ है, यानी रियासत ने यकीनी तौर पर बनाना है कि किसी की रंग, नस्ल, मज़हब, सियासी वाबस्तगी की वजह से इनके हकूक़ जो सल्ब ना किए जाए।
زندگی کی سلامتی، ان کی صحت کی سلامتی، انہیں ذلت آمیز تشدد سے، سزاؤں سے، ان کی آزادی کی سلامتی، یہ سب انہیں محفوظ کرنا ہے۔ اگر عدالتوں میں بھی لے کے جائیں گے تو منصفانہ اور آزاد کارروائی کا حق فراہم کریں گے، یعنی وکیل دیں گے، اور اس وقت تک انہیں معصوم سمجھیں گے جب تک جرم ثابت نہ ہو۔ اب ملٹری عدالتوں کی سزا آپ کو پتہ ہے، کرنل صاحب جوری جج خود ہی بنتے ہیں۔ 9 مئی میں جو لوگ بے گناہ وہ 18 مہینوں سے وہاں پہلے ہی قید ہیں، تو معاہدہ تو پہلے ہی ٹوٹ چکا ہے۔ اب اس کی سزا انہوں نے کہا ماضی کے قانون کے مطابق وہ 6 مہینے بنتی ہے، یہاں لوگ 19 مہینوں سے پڑے ہوئے۔ چوتھا اہم نقطہ آزادی اظہار رائے اور پرامن اجتماعات، یہاں بھی معاہدہ ٹوٹ چکا ہے۔ میڈیا تک رسائی نہیں ہوئی، معلومات نہیں ملی، فائر وال لگا دی گئی۔ پرامن اجتماعات تحریک انصاف کی جماعت کے جنہوں نے روکے، آرٹیکل 21، آرٹیکل 19 انہوں نے معاہدہ توڑ دیا، لیکن اس وقت بائیڈن موجود تھا۔ اب سیاسی حقوق انہوں نے روکے، ووٹ کا معاملہ آپ کو پتہ ہے، عوام کا جس کی مرضی ہو ووٹ ڈالیں، یہ مینڈیٹ انہوں نے چھین لیا۔ 20% لوگوں کو تو ووٹ ہی نہیں ڈالنے دیا، جو ووٹ ڈالے وہ چوری ہو گئے۔ اور پھر برابری کی سطح پر معاملات، یہاں آپ کے سامنے دیکھ لیں، نون لیگ پیپلز پارٹی انہیں اجازت تھی، تحریک انصاف کو اجازت نہیں تھی۔ اب اس پہ اقوام متحدہ کی جو انسانی حقوق کی کمیٹی ہے، جس نے ابھی پچھلے ہفتے بیان دیا، وہ ایک رپورٹ پیش کرتی ہے جو ICCPR کے تحت، اور اس میں دیکھیں وہ بتاتے ہیں کہ اس ملک نے کیا کیا، اور وہ رپورٹ اللہ کی مہربانی سے آزاد ورکنگ گروپ نے بھی ایک جمع کروائی ہوئی ہے، جس میں عمران خان کی غیر قانونی قید، بلکہ خان کو ہرجانہ ادا کرنے کا حکم بھی ہے، وہ فل آزاد کرنے کا، جلسے جلوسوں کی اجازت بھی۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ معاہدہ تو ٹوٹ کے اب کریں گے کیا؟ انسانی حقوق کی کمیٹی کی جو رپورٹ ہے، اگر پاکستان اسے تسلیم نہیں کرتا تو وہ کیا کر سکتے ہیں؟ وہ اپنی سفارشات دیں گے عالمی برادری کے سامنے، امریکہ، برطانیہ، یورپی یونین کے سامنے، یہ آپ کے سامنے ہے، وہ کیا دباؤ ڈالیں گے کہ معاہدے کی خلاف ورزی ہوگی، پالیسیاں کیا بنائیں، سفارتی تعلقات ختم، تجارتی تعلقات ختم، اس ملک کے اندر سیاسی بحران جو پہلے سے بنا ہوا ہے، پھر بیرونی مداخلت، اقوام متحدہ اور دیگر عالمی تنظیمیں کارروائی، یعنی پابندیاں لگانا، قرارداد منظور کرنا، انسانی حقوق کی کونسل میں معاملہ اٹھانا، بین الاقوامی سطح پر سفارتی اور اقتصادی تعلقات جو تباہی بربادی ہے وہ الگ ہے، وہ میں آپ کو پچھلے ویلاگ میں بتا چکا۔ ابھی پھر IMF، یورپی یونین کی تجارت ہے، اس میں امریکہ کی تجارت ہے، ورلڈ بینک سے ملے قرضے ہیں، چین، امریکہ سمیت عرب دنیا کے ساتھ تعلقات ہیں، یہ سب کے سب متاثر، مطلب گنجی نہائے گی کیا نچوڑے کیا، ہمارے حالات تو آپ کو پتہ ہے اس وقت کیا ہے کہ $25 ارب کا قرضہ 2025 میں ادا کرنا ہے، اس سال میں آنے والا۔ چین، سعودی عرب، IMF، عالمی بینک، ایشیائی ترقی بینک، سب کے سب شامل ہیں۔ زر مبادلہ کے جو ذخائر ہیں وہ قرضوں کی ادائیگی مشکل بنائیں گے، کرنسی کی قدر میں مزید کمی آئے گی، مزید مہنگائی آئے گی، مزید سیاست میں استحکام آئے گا۔ اب ان ذخائر کو بڑھانے کا طریقہ تو یہ ہے کہ فوراً ریمیٹنس ہے، فوراً ریمیٹنس اور بین الاقوامی مالیاتی اداروں یا دوست مالک سے قرضہ لیں۔ اب 2 سال 7 مہینوں میں آپ کے سامنے کتنا قرضہ ملا ہے وہ آپ جانتے ہیں۔ ایسے میں خدا نہ خواستہ پاکستان ڈیفالٹ کر گیا، دیوالیہ کر گیا، تو پھر کیا ہوگا؟ کرنسی قدر مزید گرے گی، ضروریات زندگی، یہ تیل، گیس، خوراک، ان کی قیمتیں آسمان کو چھوئیں گی۔ غیر ملکی سرمایہ جو زر مبادلہ ہے وہ تو نہ ہونے کے برابر ہے، آپ روٹی بھی نہیں خرید سکیں گے۔ آپ ایران کی طرح تو ہے نہیں یہاں پر کہ تیل نکلا ہوا چوری کا تیل بیچ کے گزارا کر لیں گے۔ جو متوسط اور غریب طبقہ ہے وہ مزید تباہی کا شکار، بے روزگاری میں اضافہ، غربت میں اضافہ، بین الاقوامی تعلقات بالکل تباہ و برباد۔ پھر یہ احتجاج، دھرنے جو ہوں گے وہ اور طرح کے ہوں گے۔ اب سری لنکا میں دیکھیں 2022 میں ہو چکا ہے، ارجنٹائن میں ہوا ہے، وینزویلا میں ہوا ہے، یونان میں ہوا ہے۔ وہاں کھانے پینے کی قیمتیں 1,00,000% سے اوپر چلی گئیں۔ مقامی کرنسی بوریوں میں بھر کے وہ روٹی خریدتے تھے۔ بنیادی اشیاء کے لیے لوگوں کو لائنوں میں لگ کے قطاروں میں پھر کیا ہوا؟ عوامی مظاہرے شروع ہو گئے، لوٹ مار شروع ہو گئی، لوگ اپنے پیسے بینکوں سے نہیں نکلوا سکتے تھے، عدم اعتماد شروع ہو گیا۔ پھر اوپر سے بجلی کی کمی، گیس کی کمی، لوڈ شیڈنگ، غربت کی لکیر سے نیچے۔ اب ایسے میں پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر امریکہ، چین یا دیگر ممالک اندرونی معاملات میں مداخلت کرتے ہیں، اور پھر وہ مداخلت جو ہوتی ہے وہ مختلف انداز کی، دیوالیہ ممالک کے ساتھ معاملات مختلف ڈیل کیے جاتے ہیں۔ دیکھیں وینزویلا، یونان اور سری لنکا میں جب یہ معاملات ہوئے تو وہاں پر جو ذمہ دار حکومتیں تھیں، جیسے سری لنکا میں راجا پاک سے، گوٹیا راجا پاک سے، تو وہ بھاگ گیا، اس کا بھائی مہندرا راجا پاک سے نے استعفیٰ دے دیا، پوری کی پوری حکومت گر گئی۔ پھر الیکشن ہوئے، وہ ٹھیک ہو گئے۔ ارجنٹینا میں صدر فرنانڈو، اسے استعفیٰ دینا پڑا، وہ ساری کی ساری حکومت مستعفی ہو گئی۔ وینزویلا میں البتہ نکولس مارکو نے شدید ترین مظاہروں کے باوجود استعفیٰ دینے سے انکار کیا، طاقت کا استعمال کیا عوامی احتجاج کو روکنے کی۔ یہ وینزویلا جو جنوبی امریکہ کا سب سے خوشحال ملک تھا، دیوالیہ ہونے پہ آ گیا، ہائپر انفلیشن، غربت کی وجہ سے بالکل تباہ۔ اب یہ امریکہ کے ان ہاٹ سپاٹ ممالک میں جس کے لیے رچرڈ گرینل کو لگایا گیا، انتخابات میں وہاں دھاندلی ہوئی، 2 صدر بنے، نکولس مارکو بن گیا، اور اپوزیشن کا جو تھا روان خوانڈو، وہ 2 حکومتیں چلانے لگے، ایک روس کا حمایتی، چین کا، اور دوسرا مغربی ممالک کا۔ یہ اتنی بد انتظامی کے لوگ ہجرت میں مجبور، اسکول یونیورسٹیاں بند، صحت کا نظام تباہ و برباد، بنیادی ضروریات کی وہ قلت ہوئی کہ قحط جیسی صورتحال۔ اب جہاں بدماشی کی جائے وہاں پھر یہ حالات ہیں۔
اب دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کے پاس کیا راستہ آتا ہے. یہ جو سارے حالات بن چکے ہیں, ایک تو سادہ سا کہ ٹھیک ہے ہم نے غلطی کی, ہم فیئر ٹرائل دیتے ہیں, ہم خان کی رہائی کرتے ہیں, نئے انتخابات کی طرف جاتے ہیں, قومی حکومت بناتے ہیں, نگران بنا کے ایک نیا سیٹ اپ لاتے ہیں, نئے الیکشن میں جو جیتے وہ آ جائے, ان مذاکرات کو جو ہو رہے ہیں کامیاب کرتے ہیں. یہ بڑا سیدھا سادہ سا راستہ ہے جو میں نے آپ کو بڑے آرام سے بتا دیا. اب اس میں مشکل یہ ہے کہ خان کے آنے کے بعد آپ کو پتہ ہے سسٹم دھڑام سے گر جانا ہے, 2/3 3/4 اکثریت لے کے 77 سال کی ریاست ختم. اب یہ کیسے کریں؟ اب امریکہ, برطانیہ, یورپی یونین کو پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو کرنا ہے کر لو, ہم نہیں مانتے. جیسے ابھی طلعت حسین کہہ رہے ہیں, جو میں نے آپ کو کچھ طاقتور لوگوں سے بات ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں. پھر یہ حقیقی معنوں میں پتھر کے دور میں پاکستان کو, جو رچرڈ آرمٹیج کی دھمکی تھی نا مشرف کو کہ ہمارا ساتھ دینا ہے یا نہیں پتھر کے دور میں ورنہ پہنچا دیں گے, اور اس نے ساتھ دے دیا. ایک فون کال پہ آپ کو یاد ہوگا, یا بل کلنٹن نے نواز شریف کی رہائی کروا دی تو معاملہ رک گیا. اب ایسی فون کال یا ایسا نتیجہ عمران خان کی رہائی کی صورت میں ہو سکتا ہے اگر یہ نہ مانے کہ جو کرنا ہے کر لو. ان کے پاس بظاہر ایک کارڈ ہے, وہ اسرائیل کا کارڈ. کچھ طاقتور لوگوں نے کہا ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ڈونلڈ ٹرمپ اگر ایران پہ حملہ کرے گا, کچھ نیوکلیئر فیسلٹیز کو تباہ کرنے کے لیے ڈرون حملہ, میزائل حملہ یا فضائی حملہ, تو اس صورت میں پاکستان بالکل سائڈ پہ ہو جائے گا, الگ تھلگ ہو جائے گا. دوسرا, اسرائیل کے معاملے پہ تسلیم کرنے پہ جب معاملہ آیا تو یہ ہم خاموشی سے تسلیم کر لیں گے, اس سے ہم انٹرنیشنل دباؤ کو قابو کر لیں گے. لیکن یہ ہو نہیں سکتا. اس کی وجہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے ساتھ 2015 کے معاہدے میں, جسے JCPO کہتے ہیں, جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن, اس نے بنایا تھا جوہری پروگرام کو محدود کرنے کے لیے, وہ اس معاہدے میں دوبارہ لانا چاہتا ہے. ایران کے معاملے میں دیکھیں تو ان کی جو جوہری تنصیبات ہے زیر زمین ہے, محفوظ ہے, نشانہ مشکل ہے انہیں بنانا. اقوام متحدہ بھی پھر ان کے خلاف چلا جائے گا, پھر چین, روس اور وہ اتحاد بن جائے گا, مشرق وسطیٰ میں مزید عدم استحکام آئے گا, اور ڈونلڈ ٹرمپ جو جنگیں روکنے کا نظریہ ہے وہ بری طرح کمزور ہوگا. پھر ایران جو ہے وہ امریکی اتحادیوں کو بھی نشانہ بنا سکتا ہے, اس طرح ڈونلڈ ٹرمپ کی جو حمایت ہے وہ اور کمزور ہو سکتی ہے عوامی سطح پہ بھی. تو ان غیر یقینی حالات میں جو ابھی ایران اور شام نے بھی, اب دیکھیں امریکہ کے کہنے پہ مدد اس نے نہیں کی. پھر سب سے بڑھ کر جو ایران میں ابھی مسعود پزیشکان کی جو حکومت ہے, صدر ہے, وہ امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کی خواہش کر, وہ کہہ چکا ہے کہ ہمیں ہر حالات میں تعلقات ان سے بہتر کرنے ہیں. ایرانی وزیر خارجہ نے بھی یہی بات کی ابھی. اور سب سے بڑھ کر جو ترکی کے صدر اردوان سے ان کی ملاقات ہوئی شام میں, حالانکہ بشار الاسد کی حکومت گرانے میں اس کا سب سے اہم کردار تھا, لیکن ان حالات میں اب ایران میں وہ سخت مزاج حکومت جو تھی پہلے ابراہیم رئیسی کے زمانے کی, وہ ختم ہو چکی ہے. تو کشیدگی تو بہرحال موجود ہے ان کے درمیان, لیکن آنے والے حالات اب بتائیں گے یہ معاملہ کس طرف جائے گا. پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے پاس یہ کارڈ موجود ہے کہ یا تو پھر ہم اسرائیل کی طرف جھکاؤ کر لیں گے یا نہیں. اب پاکستان کو یہ وینزویلا بنانا چاہتے ہیں. حالات کچھ بھی ہوں, ان کے لیے بڑا سخت اور مشکل ترین مرحلہ ہے, کیونکہ یہ پھر بیرونی دباؤ نہیں ہے صرف, اس کا پھر اندرونی سطح پہ دیکھیں خان کی مقبولیت کام نہیں کر سکے. سیاسی سماجی صورتحال ان کے لیے مسائل ہیں, عوامی حمایت ان کے لیے چیلنج ہے. تو اسٹیبلشمنٹ جو بیانیہ عوام میں جس وقت مقبول ہو چکا ہے, اب جو اگر یہ عوام میں جو ان کا بائیکاٹ, تو خان جو کہتا ہے نا میرے پاس ٹرمپ کارڈ ہے, وہ ڈونلڈ ٹرمپ کارڈ نہیں ہے, خان کے پاس اور بھی ٹرمپ کارڈ ہے. ابھی تو اوورسیز پاکستانیوں کا وہ جو روایتی اثر و رسوخ ہے, سیاسی کنٹرول ہے, یہ سیاسی کنٹرول میں آتا ہے, کیونکہ خان کے پاس یہ بیک اپ پلان ہے اوورسیز پاکستانیوں کا. خان نے جو ان کو کہا تھا نا میں جیل جا کے مزید خطرناک ہو جاؤں گا, میرے پاس کارڈ, وہ بالکل درست کہہ رہا ہے. خان سیاست کی دنیا کا واقعی بادشاہ ہے پاکستان کا, یہ اسے تسلیم کرنا پڑے گا انہیں. اگر یہ سارے معاملات اگر اپنے کنٹرول میں بھی کر لے تو فارن ریمیٹنس کو یہ نہیں کنٹرول کر سکتے, وہ اوورسیز پاکستانیوں کے ہاتھ میں ہے. تو یہ چابی ان کے پاس نہیں ہے. یہ تو بہت آخری پلان ہے. اس سے پہلے جو انٹرنیشنل دباؤ کا میں نے آپ کو بتایا, معاہدہ نے توڑا, یہ دباؤ بڑھتا جائے گا. اب اس میں نواز شریف کی یہ دیتے ہیں مثال جی کہ وہ ایٹمی دھماکوں کے ٹائم نواز شریف نے بل کلنٹن کو انکار کر دیا تھا. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ 5 ارب کا معاملہ تھا, پھر وہ نواز شریف نے خود تو کیا نہیں تھا. اس وقت کے حالات پاکستان کے مختلف تھے, اس وقت اتنی زیادہ مقبولیت کا معاملہ نہیں تھا. پھر ہندوستان تھا ساتھ, ہندوستان کا معاملہ آج بھی ہو تو پاکستان اکڑ جائے گا, سارے کھڑے ہو جائیں گے ساتھ, لیکن یہ ہندوستان کا معاملہ بھی نہیں ہے. اب اس پوری صورتحال میں اسٹیبلشمنٹ کے پاس اب بالکل آگے بند گلی میں آ چکے ہیں, راستہ ان کے پاس نہیں ہے, پیچھے کی طرف جا سکتے ہیں, آگے نہیں جا سکتے. تو اگر یہ پیچھے آئیں گے تو اس میں پاکستان کی بہتری ہوگی, یہ حقیقی معنوں میں آپ کو بتا رہا ہوں. کیونکہ جو حالات میں نے آپ کے سامنے سارا نقشہ کھینچا ہے, یہ خدا نخواستہ پاکستان کے لیے بڑے خطرناک حالات ہیں. اگر انہیں سمجھ آ جاتی ہے اور ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش, ان کو جو بھی مشورہ دینے والے لوگ ہیں, یہ طلعت حسین جیسے لوگ, یہ لڑ جاؤ جی, پیچھے ٹھپکیاں دیتے رہتے ہیں, کھڑے ہو جاؤ جی, کھڑے ہو جاؤ, وہ کھڑے ہو تو پیچھے سارے غائب. ان لوگوں نے تو پہلی فلائٹ پکڑنی ہے, سری لنکا میں راجہ پاک سے بھاگ گیا, اشرف غنی افغانستان میں بھاگ گیا, شیخ حسینہ بنگلہ دیش میں بھاگ گئی, یہ سارے بھاگ جاتے ہیں. اسی طرح یہ سارے بھاگ جائیں گے, باقی پیچھے کون رہ جائے گا؟ پیچھے وہی پاک فوج اور پاکستانی عوام. تو اب انہوں نے جب گزارا کرنا ہے ایک دوسرے سے مل کے, تو پھر انہیں بہتری ابھی کرنی ہوگی لازمی.
انہیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہمیں 2 قدم پیچھے ہٹنا ہے، ہمیں ان معاملات کو بہتر کرنا ہے۔ لڑنے کا معاملہ اب ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا، اور یہ سارے معاملات جو امریکہ سے ہوئے، یاد رکھیں بائیڈن کی حکومت کے ہیں، ابھی ٹرمپ کا باری نہیں آئی، تو وہ ابھی یاد رکھے اس کی باری آنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے۔ میں تو بار بار یہی کہتا ہوں، ہر محب وطن کی یہی خواہش ہے کہ جو قربانیاں، جو شہادتیں لوگوں نے دی، ظلم و ستم سائے، وہ اس لیے سائے تھے کہ وہ پاکستان میں رول آف لا ہو، جمہوریت ہو، اس کی جد و جہد ہو، جس طرح کہ ہمیں پاکستان میں تھی۔ تو آج پاکستانیوں کی قربانیاں اللہ رنگ لائے اور پاکستان میں حالات بدلیں۔ اصل مقصد تو یہ تھا، قربانیوں کا مقصد یہ تو نہیں تھا کہ آگے بدلہ لینا اور ان کو بھی قربان کر دینا ہے۔ تو اللہ کرے کہ وہ معاملات آئیں کہ جہاں رول آف لا ہو، پھر اس میں خود بخود یہ سسٹم میں آگے پھنسیں گے۔ تو یہ سارے حالات ہیں، اللہ سے دعا کیا کریں آپ لوگ بھی، وہ کہ اللہ پاکستان پہ اپنا رحم و کرم کرے، کیونکہ ہمیں پاکستان کو بچانا بھی ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ اسی پاکستان میں رہیں گے تو انشاءاللہ سیاست ہوگی اور ساری چیزیں چلیں گی۔ اگلے ویلاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔